अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है उसकी गली में। कोई 12 बजे मैं गनपत लाल के यहाँ से वापस थाने रवाना हुआ। औरत से विलायत अली के बारे में कोई पता नहीं चल सका। बहरहाल अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में उसने जो सफाई पेश की थी उसे मेरे जहन ने कबूल नहीं किया। मामला कुछ उलझा हुआ था। गनपत लाल ने इस सिलसिले में मुझे हर किस्म के ताउन का यकीन दिलाया। मैं थाने पहुंचा तो फ़ज़ा कुछ ख़राब दिखाई दे रही थी। सारे अमले के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। पता चला कि थोड़ी देर पहले एसएसपी साहब ख़ुद थाने तशरीफ़ लाए हुए थे। वो डीएसपी साहब पर बहुत बरहम थे। अब डीएसपी साहब अपने कमरे में मुझ पर बरहम होने के लिए बेचैन थे। मैं ख़ुद को इस मुसीबत के लिए तैयार करता उनके कमरे में दाखिल हुआ। वो बेकरारी से कमर पर हाथ बांधे टहल रहे थे। इंस्पेक्टर बलराज मुंह फुलाए एक कोने में खड़ा था। मैंने सैल्यूट किया। अता साहब ने कहरालूद निगाहों से मुझे घूरा, फिर जैसे ख़ुद पर ज़ब्त करते हुए बोले, क्या रिपोर्ट है नवाज़? जनाब, मैं सुबह का तफ्तीश पर निकला हुआ हूँ। कुछ पेशरफ्त हुई है। पेशरफ्त नहीं, मुजरिम चाहिए, मुजरिम। वो मेज़ पर छड़ी मार कर चिल्लाए। तुम्हें पता है यहाँ क्या हुआ है? पता है तुम्हें कुछ? नहीं सर। वो एक कदम आगे चल कर आए। अभी सिर्फ आधे घंटे पहले थाने के सामने 2000 आदमी खड़ा था। वो मुतालबा कर रहे थे। पता है क्या मुतालबा कर रहे थे? क्या सर? वो कह रहे थे पुलिस तशद्दुद से हलाक होने वाले बेगुनाह शहरी की लाश दो। उन एहलकारों को हमारे हवाले करो जो इस कत्ल के ज़िम्मेदार है, वरना हम इस थाने को आग लगा देंगे। बोलो अब कहाँ है वो हवालाती? वो सकते के आलम में मैं सकते के आलम में खड़ा था। मामला ये रंग इख्तियार कर लेगा इसकी मुझे तवक्को नहीं थी। इसका मतलब था मुल्ज़िम के फ़रार को उसकी मौत समझा जा रहा था। लोग समझ रहे थे कि कल थाने की छत पर नज़र आने वाला मुल्ज़िम पुलिस तशद्दुद से मर गया है और उसकी लाश को गायब करके उसके फ़रार की कहानी घड़ी गई है। सूरत हाल नहायत तशवीशनाक थी। बलराज बोला, ये सारा तुम्हारी नरमी का नतीजा है नवाज़ ख़ान। अगर खामोश रहो। मैं डीएसपी की मौजूदगी की परवाह किए बग़ैर धाड़ा। ये मेरी नरमी का नहीं, तुम्हारी सख्ती का नतीजा है। तुमने उसे जानवरों की तरह मारा। तुमने उससे पैसे वसूल किए। तुम्हारे मातहत ने उसकी माँ और बहन को तंग किया। वो मेरी वजह से ख़ुदकुशी करने छत पर नहीं गया था। मैंने उसे सिर्फ पकड़ा था, और अगर ना पकड़ता तो तुम्हारी पतलून पर इस वक्त ये पेटी नहीं होती। मेरा गुस्सा देखकर बलराज चुप हो गया। डीएसपी अता कदरे नरमी से बोले, ये वक्त एक दूसरे पर उंगलियां उठाने का नहीं, कुछ करने का है। सूरत हाल हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा ख़राब हो सकती है। कुछ लोग इस मामले को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी घड़ी पर निगाह दौड़ाई और फैसला कुन लहजे में बोले, इस वक्त ठीक 12:30 बजे हैं। हमारे पास कुल 22 घंटे हैं। कल 10:30 बजे से पहले पहले मुल्ज़िम इस थाने में पहुंचना चाहिए। अब ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है। वो ज़मीन के साथ पर्दों में भी है तो उसे ढूंढना होगा। इस सिलसिले में जिस मदद की ज़रूरत हो मिल सकती है। एसएसपी साहब से मेरा मुस्तकिल राब्ता कायम है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि कल 10:30 बजे तक मुल्ज़िम बरामद ना होने से क्या सूरत हाल पेश आ सकती है। इतने में टेलीफोन की घंटी बजी और डीएसपी साहब किसी आला अफसर को ताज़ा सूरत हाल से आगाह करने लगे। मैं अपने कमरे में आया तो एएसआई ने मफरूर विलायत अली के 4 दोस्तों को ज़मीन पर बिठा रखा था। उनमें वो पान फरोश भी शामिल था जिससे कल मैंने बात की थी। बाकी तीनों की उम्रें भी 20-22 साल के दरमियान थीं। उनमें से एक कालीनों का काम करता था जबकि 2 मोटर मैकेनिक थे। उनसे मैंने 2 घंटे पूछ-गुछ की। वो विलायत के बारे में कुछ ना बता सके। उन चारों से विलायत और जुलेखा के चक्कर के बारे में जो कुछ पता चला उसका लुब्बे-लुबाब ये है। विलायत एक स्कूल के सामने अपनी कुल्फ़ी की रेहड़ी लगाता था। एक दफ़ा ये हुआ कि छुट्टी के वक्त जुलेखा जो उस स्कूल में पढ़ाती थी बुर्का पहने बाहर निकली और गेट पर खड़े एक तांगे में बैठ गई।
کوچوان کچھ دوسرے بچوں کو لینے گیٹ پر کھڑا تھا۔ اچانک گھوڑا بتکا اور بھاگ نکلا۔ زلیخا کی چیخیں سن کر ولایت نے تانگے کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ کوئی آدھے فرلانگ بھاگ کر وہ سرپٹ دوڑتے تانگے پر سوار ہو گیا۔ اس نے گھوڑے پر قابو پانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ ایک چھوٹی سی پلی سے ٹکرایا اور تانگے سمیت نہر میں جا گرا۔ نہر میں پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ زلیخا ڈوبنے لگی، لیکن ولایت نے یہاں بھی ہمت سے کام لیا اور اسے کھینچتا ہوا نہر سے باہر لے آیا۔ کنارے پر پہنچتی وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ وہ ایک ہفتہ ہسپتال رہا اور زلیخا اسے باقاعدگی سے دیکھنے آتی رہی۔ بس یہیں سے ان کی محبت کا آغاز ہو گیا۔ اس کے دوست اکثر اسے سمجھاتے تھے کہ اس پیار کا انجام اچھا نہیں ہوگا، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ دن رات زلیخا کا دم بھرتا تھا۔ اکثر کہا کرتا تھا کہ اگر وہ نہیں ملی تو خودکشی کر لے گا، لیکن 5-6 مہینے پہلے لڑکی نے اچانک شادی رچا لی۔ اس وقت سے وہ نیم پاگل بنا پھرتا ہے۔ بس کبھی کبھار نشے کی لت پوری کرنے کے لیے کوئی کام کر لیتا تھا۔ ان چاروں لڑکوں سے اپنی پوچھ گچھ کے دوران میں نے کئی اہم نکتے دریافت کیے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جس روز ولایت پر چوری کا الزام لگا، اس روز ایک کوٹھی کا ملازم خود ولایت کو لے کر گیا تھا۔ اس شخص کے مالک نے اس کے خلاف چوری کی رپورٹ درج کرائی، جبکہ اپنے بیان میں مدعی یعنی سیٹھ عبدالعزیز نے کہا تھا کہ ملزم خود اس کے دروازے پر آیا تھا اور کام طلب کیا تھا۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ ملزم صبح 9 بجے کے قریب آیا، جبکہ پان فروش اور ایک دوسرے لڑکے نے فرداً بیان دیا تھا کہ 9:30 بجے تک ولایت ان دونوں کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ ایک بات یہ بھی قابل غور تھی کہ 8-9 ہزار روپیہ چوری کرنے کے بعد بھی ملزم نے کہیں روپوش ہونے کی کوشش نہیں کی۔ شام 7 بجے چوری کا علم ہوا اور ٹھیک 1 گھنٹہ بعد 8 بجے اسے اس چائے خانے سے پکڑ لیا گیا جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ چوری کا کیس اگر جھوٹا بھی تھا تو اس سے ملزم کی برآمدگی میں کیا مدد مل سکتی تھی؟ وقت بہت کم تھا۔ ایس ایس پی صاحب کے دیے ہوئے 22 گھنٹوں میں سے بھی 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے فوری طور پر سیٹھ عزیز اور چپڑاسی نذیر سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ زیر تفتیش افراد کو سب انسپکٹر کے سپرد کر کے میں بلراج کے کمرے میں آیا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے گہری سوچ میں گم تھا۔ یوں لگتا تھا وہ میز پر بیٹھے بیٹھے یہ کیس حل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، بلراج، میرا خیال ہے ہم دونوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ اگر تمہارے ذہن میں کوئی تجویز ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس نے ایک موٹی سی گالی ذہن کو اور ایک تجویز کو دی، پھر ایک گالی اپنے آپ کو نکال کر ٹوپی سنبھالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ نواز خان، تیرا میرا راستہ نہیں مل سکتا۔ تو اپنے راستے جا، مجھے اپنے راستے جانے دے۔ یہ کہتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا راستہ اتنی دور نکل جائے گا۔ وہ جیسا بھی تھا میرا ہم پیشہ اور ساتھی تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر میں نے اسے کبھی زندہ نہیں دیکھا۔ میں کوئی 3:15 بجے تھانے سے نکلا۔ روانہ ہونے سے پہلے میں نے تھانے کی تقریباً نصف نفری کو مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ کر ولایت کی تلاش میں لگا دیا۔ اس سلسلے میں 2-3 نزدیکی تھانوں سے بھی مدد لی جا رہی تھی۔ میرا رخ اب سیٹھ عزیز کی دکان کی طرف تھا۔ سیٹھ ایک 40-45 سالہ شخص تھا۔ وہ دراصل ترازو، فرشی، کنڈے اور اس قسم کی دوسری چیزیں بیچنے کا کام کرتا تھا۔ جس وقت میں دکان پر پہنچا، ارد گرد کے 2-3 دکاندار اس کے پاس بیٹھے تھے۔ سیٹھ کے متعلق ایک مخبر کی زبانی پتہ چلا تھا کہ وہ کچھ رنگین مزاج بھی ہے۔ اس نے دفتری کام کے لیے ایک نوخیز اور خوبصورت لڑکی ملازم رکھی ہوئی ہے۔ مخبر کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی اس کی رکھیل ہے۔ بہرحال میں سیٹھ سے ملا۔ وہ مجھے کچھ مغرور اور اکھڑا نظر آیا۔ میں نے اس سے کچھ سوالات کیے۔ اس نے وہی باتیں کیں جو اپنے بیان میں کر چکا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات سے اس کے بیان کی صحت جانچی اور مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے اٹھتے وقت سیٹھ کو سختی سے ہدایت کی کہ اگلے 24 گھنٹوں میں وہ گھر اور دکان کے علاوہ کہیں نہیں جائے گا۔
کسی وقت بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سیٹ سے ملنے کے بعد میں نے نہایت رازداری سے ایک سادہ لباس والا اس کی دکان کی نگرانی پر لگا دیا، ایک دوسرے شخص کو اس کی کوٹھی پر نظر رکھنے کے لیے بھیج دیا۔ سیٹ کے ہاں سے میں سیدھا چپڑاسی نذیر کے گھر پہنچا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چپڑاسی نذیر کی گرفتاری اور اس کے گھر کی تلاشی کے وارنٹ میری جیب میں پڑے تھے۔ اسی عورت نے دروازہ کھولا۔ پولیس کو دیکھ کر اس کا حسین چہرہ زرد ہو گیا۔ میں ایک لمحہ ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں دندناتا ہوا اندر گھس گیا۔ تیرا شوہر کہاں ہے لڑکی؟ جی وہ ابھی دفتر سے نہیں آئے۔ میں نے گھڑی دیکھی، 5 بج چکے تھے۔ سردیوں کا سورج شام کی چادر میں منہ چھپا چکا تھا۔ رات سر پر کھڑی تھی۔ اس رات کی صبح مفرور ملزم کو ہمارے درمیان ہونا چاہیے، یہ نہایت ضروری تھا۔ میں نے گھبرائی ہوئی لڑکی پر ترس کھانے کے بجائے اسے کچھ اور خوف زدہ کیا۔ دیکھ لڑکی، اگر اپنی اور اپنی ماں کی عزت چاہتی ہے تو ولایت کے بارے میں سب کچھ بتا دے، ورنہ ایسا حشر ہوگا کہ زندگی بھر نہیں بھولے گی۔ ایک لمحے میں لڑکی کے ہونٹ مرجھا گئے، وہ سخت خوف زدہ دکھائی دے رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب پولیس والوں پر اوپر سے سختی ہوتی ہے تو وہ آگے سختی کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ شکوک کے ڈھیر سے حقائق کے تنکے چننا کوئی سہل کام نہیں۔ آدمی بری طرح جھنجھلا جاتا ہے، اور پھر جب افسران کی طرف سے بھی دباؤ ہو تو بڑے بڑے ٹھنڈے مزاج کے پولیس افسر بھی چنگیز خان بن جاتے ہیں۔ جو درگت اس وقت ہماری بن رہی تھی، اگر کوئی دوسرا پولیس والا ہوتا تو اب تک کئی افراد کی چھترول کر چکا ہوتا۔ میں بہت تحمل سے کام لے رہا تھا۔ لڑکی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن ہونٹ کپکپا کر رہ گئے۔ دیکھ لڑکی، تیرے خلاف بہت سی گواہیاں ہیں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ ولایت کے ٹھکانے کا تجھے علم ہے۔ اس نے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تپائی پر ہاتھ مار کر گرجا، رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جان چھڑانے کی ایک ہی صورت ہے، سب کچھ صاف صاف بتا دو۔ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، جان سے مار دے گا۔ کوئی تجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ قانونی معاملہ ہے۔ ہم تیری پوری مدد کریں گے، آخر تک تیرے ساتھ چلیں گے۔ کون ہے جس کا تجھے ڈر ہے؟ وہ شوہر سے ڈرتی ہو؟ وہ پھر منہ چھپا کر رونے لگی۔ اتنے میں بیرونی دروازہ کھلا اور سائیکل کا اگلا پہیہ نظر آیا۔ کوئی خصیلے لہجے میں بولا، یہ سائیکل پکڑ ذرا۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ کہاں مر گئی حرام خور، سائیکل پکڑ۔ بولنے والے کا چہرہ دروازے کے پردے کی دوسری طرف تھا۔ ایک کانسٹیبل اٹھا اور اس نے سائیکل کا ہینڈل پکڑ لیا۔ سائیکل والے نے اس کے کیریئر سے کوئی چیز اتاری اور بولا، چل لے جا اندر۔ کانسٹیبل سائیکل کو اندر لے آیا۔ ذرا سی دیر میں صبح والا چپڑاسی کندھے پر جلانے کی لکڑیاں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اندر کا نقشہ دیکھ کر اس کے چہرے پر بے تحاشا حیرت برسنے لگی۔ لکڑیاں پھینک کر اس نے مجھے سلام کیا اور سوالیہ نظروں سے آنسو بہاتی ہوئی بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ ساتھ والے مکانوں پر کچھ عورتیں اور بچے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے انہیں ڈرا دھمکا کر پیچھے ہٹا دیا۔ نذیر بار بار ہونٹوں پر زبان پھیرا تھا۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا، کتنی تنخواہ ہے تیری؟ جی وہ 125 روپیہ۔ پھر سمگلنگ وغیرہ کرتا ہے تو؟ جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں عزت دار آدمی ہوں۔ ابھی فقرہ اس کے منہ میں تھا کہ میرا بھرپور تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ وہ اچھل کر اپنی سائیکل پر گرا۔ میں اسے پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ وہ بری طرح لرز رہا تھا، شاید بیوی کے سامنے ہونے والی بے عزتی نے اسے مشتعل کر دیا تھا۔ اچانک وہ تپائی کی طرف لپکا اور وہاں سے سبزی کاٹنے والی چھری اٹھا لی۔ یہ نوکدار چھری کوئی 8 انچ لمبی تھی۔ مجھے اسے اس قدم کی بالکل توقع نہیں تھی۔ میرے کانوں میں پان فروش کے الفاظ گونجے۔ اس نے کہا تھا کہ عورت کا شوہر نہایت غصیلا ہے۔ وہ نہایت تیزی سے گھوما اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ چھری میرے پیٹ سے کوئی 2 انچ کے فاصلے سے گزر گئی۔ یقیناً اس نے مجھے قتل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر میں ذرا سا چوک جاتا تو وار کارگر ہو گیا ہوتا۔ میں نے دونوں ہاتھ پھیلائے۔ دوسرا وار اس نے میرے سینے پر کیا تھا، لیکن اس دفعہ میری نگاہیں چھری پر مرکوز تھی۔ میں نے نہایت اطمینان سے وار بچایا اور نذیر کی کلائی تھام لی۔ اس نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر میرے پیٹ میں لات جمانی چاہی، لیکن اس دوران میں نے اس کا بازو مروڑ دیا اور وہ گراہ کر گھوم گیا۔
چھری ہاتھ سے نکلتی ہی میں نے ایک بھرپور ٹانگ اس کی کمر پر جمائی۔ وہ کراتا ہوا ایک کرسی پر جا گرا۔ سب انسپکٹر نے آؤ دیکھا نہ تھا اس پر مکوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ 1 منٹ کے اندر اندر نذیر عرف نجے کی ساری اکڑ فون ختم ہو گئی۔ اب حالت یہ تھی کہ کمرے کی بیشتر چیزیں ٹوٹ چکی تھیں اور وہ فرش پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اب اس کی بیوی کے سر سے خوف کا بھوت بہت حد تک اتر گیا ہوگا۔ میں اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ دیکھ لڑکی، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ جو کچھ تیرے دل میں ہے بغیر کسی خوف کے بتا دے۔ انسپکٹر صاحب، مجھے اور میری ماں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ ذاتی طور پر ہر طرح سے اس کی مدد کروں گا۔ وہ ایک دم جیسے پگھل گئی اور آنسو بہانے لگی۔ یہ آنسو دراصل خوف سے ٹھٹرا ہوا وہ پانی تھا جو آج سورج کی تمازت پا کر جھرنوں کی طرح بہہ نکلا تھا۔ وہ کچھ دیر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، پھر بولی، انسپکٹر صاحب، مجھ پر بڑا ظلم ہوا ہے، مجھے بری طرح لوٹا گیا ہے۔ اتنا ظلم کسی پتھر پر بھی کیا جاتا تو وہ پھٹ جاتا، لیکن میں نے یہ ظلم اپنی اور اپنی ماں کی زندگی کے لیے برداشت کیا ہے۔ آج سے کوئی 9 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں مقامی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ اسکول کے ایک ملازم نے عداوت کی وجہ سے میری کئی ماہ کی تنخواہ رکوا رکھی تھی۔ میری ایک سہیلی نے مجھے گنپت لال آچاریہ سے ملنے کا مشورہ دیا۔ شاید آپ جانتے ہوں، یہ وہی گنپت ہے جو سماجی کارکن کے طور پر مشہور ہے اور 2 سال پہلے الیکشن میں بھی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، ذہن مختلف اندازے لگا رہا تھا۔ لڑکی بولی، میں اس شخص سے ملی، بڑی مروت سے پیش آیا اور کام کروانے کا وعدہ کیا۔ میں وقفے وقفے سے اس کے پاس آتی جاتی رہی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ مجھ پر بری نظر رکھنے لگا۔ یہ شخص نیتا کے روپ میں ڈاکو ہے، انسان کے بھیس میں شیطان ہے۔ اس نے مجھے اپنے جال میں اس طرح پھنسایا کہ مجھے اپنی بربادی صاف نظر آنے لگی۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ میں اس کے ہاتھ آسانی سے اپنی عزت نہیں گنواؤں گی تو اس نے پینترا بدلا۔ ایک روز مجھ سے کہا، زلیخا، میں تم سے بیاہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک لمحہ سوچے بغیر انکار میں جواب دے دیا۔ وہ حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ اتنے مشہور و معروف اور امیر کبیر شخص کی پیشکش میں کبھی نہیں ٹھکرا سکوں گی۔ وہ سخت برہم ہوا اور بولا، تو نے میرا دوسرا روپ نہیں دیکھا، تجھے ایسی سزا دوں گا کہ ساری عمر یاد رکھے گی۔ میرا شوہر نذیر گنپت لال کی چل میں بھرا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے مجھے کوئی مذاق کیا تھا اور میں نے گنپت لال کے سامنے اسے تھپڑ مارے تھے۔ گنپت لال نے کچھ روز بعد نذیر سے کہا کہ وہ میری ماں سے رشتہ مانگے۔ ایک نائن نذیر کے لیے میرا رشتہ مانگنے ہمارے گھر آئی تو ماں نے اسے سخت برا بھلا کہا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس گنپت لال کی شرارت ہے۔ روز آتے جاتے نذیر مجھے تنگ کرتا تھا اور یہ سب گنپت لال کی شے پر ہو رہا تھا۔ کچھ دن ٹھہر کر انہوں نے پھر رشتہ مانگا۔ میری ماں نے پھر انکار کیا اور اس سے اگلے روز میرے چھوٹے بھائی کو، جو اسکول کے ہاسٹل میں رہتا ہے، کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا۔ ہم نے گنپت لال کے خلاف رپورٹ درج کرانا چاہی لیکن کسی نے رپورٹ درج نہیں کی۔ الٹا ہمیں ڈرایا دھمکایا گیا کہ اتنے بڑے آدمی کے خلاف رپورٹ درج کرا کے ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ گنپت لال کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ انسپکٹر صاحب، اسی رات ہمیں ایک رکا ملا جس میں مجھے لکھا گیا تھا کہ تمہارا بھائی واپس ہاسٹل پہنچ گیا، لیکن اگلی دفعہ جب وہ غائب ہوگا تو ہسپتال کے مردہ خانے سے ملے گا۔ اس رات میں اور میری ماں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئیں اور پھر نذیر سے میری شادی ہو گئی۔ لڑکی نے آخری الفاظ ادا کیے اور منہ پھیر کر پشیمانی کے آنسو بہانے لگی۔ میں اس کے درد کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے کرب کی آنچ نہایت تیز تھی۔ جابر ہاتھوں نے اسے ایک ایسے شخص کی سیج پر بٹھا دیا تھا جو کسی طرح اس کے لائق نہیں تھا۔ اسکول میں جیسے ملازم اس کے لیے چائے لاتے تھے، وہ ایسے ملازم کے پاؤں دبانے پر مجبور کر دی گئی تھی۔ بہت بڑی ذلت تھی جو وہ سہ رہی تھی۔ ہوا کی مجبور بیٹی کا دکھ سن کر میں لرز گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، کبھی میری ماں مجھ سے ملنے آتی ہے تو نذیر اس کے ساتھ بھی بڑی سختی سے پیش آتا ہے۔ کچھ روز پہلے اس نے شیشے کا گلاس مار کر میری ماں کا ماتھا زخمی کر دیا تھا۔ شادی کے بعد پہلی بار میں نے اس سے احتجاج کیا۔ وہ سخت آنکھ بھگولا ہو گیا۔ اس روز گنپت لال نے میری ماں کو اپنے گھر بلایا اور اسے دھمکی دی کہ اگر تیری بیٹی نے شوہر کی عزت نہ کی تو تم سب کا انجام برا ہوگا۔
کہنے لگا تیری بیٹی تو ایک کلفی والے سے شادی کرنے لگی تھی۔ چپڑاسی کلفی والے سے تو اچھا ہے۔ روانی میں زلیخا خود ہی اصل موضوع کی طرف آ گئی۔ یہ ولایت کا کیا معاملہ ہے؟ انسپکٹر صاحب میں نادان بچی نہیں، تھوڑا بہت پڑھی لکھی بھی ہوں، برا بھلا سمجھتی ہوں۔ ولایت سے میں نے کبھی شادی کا نہیں سوچا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ گنپت لال آچاریہ سے بہتر انسان ہے۔ اس نے میری زندگی بچائی ہے۔ انسپکٹر صاحب میں یہ احسان تا حیات فراموش نہیں کر سکتی۔ میرے دل میں اس کی بڑی عزت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں انسپکٹر صاحب کہ اس پر چوری کا جو مقدمہ بنا ہے وہ جھوٹا ہے۔ یہ سب گنپت لال اور اس کے آدمیوں کی سازش ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، سیٹھ عزیز اور گنپت لال گہرے دوست ہیں۔ یہ ایک اہم نکتہ تھا جو میں نے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ آخر کے 10-15 منٹ میں نے لڑکی کو کریدنے کی بہت کوشش کی کہ وہ ولایت علی کے بارے میں کچھ بتا سکے، لیکن لگتا تھا کہ اسے اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اس کی ماں اور بھائی کی زندگی بچائی جائے۔ دیکھا جائے تو لڑکی نے مجھ پر اعتماد کر کے بہت بڑا رسک لیا تھا۔ ایک طرح سے اس نے چادر کا پلو جھاڑ کر اپنا سب کچھ مجھے سونپ دیا تھا۔ میں نے پورے خلوص سے اسے یقین دلایا کہ اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس کی مصیبتوں کا دور گزر چکا ہے، اب جو دن آئے گا پہلے سے اچھا ہوگا۔ نذیر عرف نچے کو گرفتار کر کے میں نے ایک کانسٹیبل کو لڑکی کی حفاظت پر چھوڑا اور ایک دوسرے ہیڈ کانسٹیبل کو ہدایت کی کہ لڑکے کے ہاسٹل پہنچے اور نگران سے اجازت لے کر اسے یہاں بہن کے پاس لے آئے۔ اگر سکول کی انتظامیہ کوئی رکاوٹ ڈالے تو ڈائریکٹ SSP صاحب سے رابطہ قائم کرے۔ اس کے بعد میں نے ملزم نچے کو جیپ میں بٹھایا اور تھانے لے آیا۔ تھانے پہنچ کر بہت سے اہلکاروں کو بیرونی گیٹ پر جمع دیکھا۔ ان کے چہروں پر پریشانی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی اور گڑبڑ ہوئی ہے۔ جیپ رکی ہی تھی کہ ایک کانسٹیبل آیا اور بغیر سیلوٹ کے گلوگیر لہجے میں بولا، بلراج صاحب کو گولی لگ گئی ہے، کسی نے انہیں قتل کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے میں بھونچکا سا رہ گیا۔ کانسٹیبل نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا، میرا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ پھر حواس بجا کر کے میں نے کانسٹیبل کو جیپ میں بیٹھنے کا حکم دیا اور ملزم کو 2 سپاہیوں کے حوالے کر کے موقع واردات کی طرف چل دیا۔ راستے میں کانسٹیبل نے بتایا کہ بلراج صاحب کی لاش ایک بوری میں بند دریا کے کنارے سے ملی ہے۔ یوں لگتا ہے کچھ لوگ لاش کو دریا برد کرنے کے لیے لائے تھے، لیکن پھر کسی وجہ سے اسے کنارے کے قریب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ہم دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ لاش وہیں موجود تھی۔ پولیس اہلکار ضروری کارروائی کر رہے تھے۔ DSP صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ میں نے لاش دیکھی اور یقین نہیں آیا کہ چند گھنٹے پہلے مجھ سے باتیں کرنے والا شخص ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا ہے۔ کاش میں اس وقت اسے جانے سے روک لیتا۔ وہ کنارے کی ریت پر چت لیٹا تھا، گولی اس کے حلق میں لگی تھی اور گردن کے پچھلے حصے تک چلی گئی تھی۔ جسم پر وردی موجود تھی اور اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ قاتل یا قاتلوں اور مقتول کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ میں اس کی لاش دیکھ رہا تھا اور آنکھوں میں اس سے آخری ملاقات کا منظر گھوم رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس سے پہلے اتنی مصروفیت رہی تھی کہ مجھے سوچنے کا بالکل موقع نہیں ملا تھا۔ بلراج چند گھنٹے پہلے تھانے سے بڑے اعتماد کے ساتھ روانہ ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا اس کے ذہن میں کوئی خاص بات ہے جو اسے سیدھی مفرور ملزم کے ٹھکانے تک پہنچا دے گی۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ ملزم کے ٹھکانے کے متعلق جانتا ہو، یا پھر اس نے ملزم کو خود فرار کرایا ہو۔ ذہن تیزی سے واقعات کی کڑیاں جوڑ رہا تھا۔ ظاہر ہے کیس میرے پاس منتقل ہونے سے بلراج کی سبکی ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا میں نے ملزم کو لاک اپ کی بجائے علیحدہ کوٹری میں سلایا ہے اور وہاں سے بآسانی اسے نکالا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے ملزم کے غائب ہونے میں میری سخت بدنامی تھی، کیونکہ میں نے ہی اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا تھا۔ ذہن پکار اٹھا، یقیناً یہی بات ہے، ورنہ خود ملزم تو اس قابل تھا ہی نہیں کہ دیوار توڑ کر فرار ہو جاتا۔ بلراج نے اسے سازش کے تحت فرار کرایا تھا، لیکن پھر حالات غیر متوقع طور پر دوسرا رنگ اختیار کر گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ ملزم پولیس تشدد سے ہلاک ہو گیا ہے اور پولیس نے اس کے فرار کا ڈرامہ کھیلا ہے۔ ظاہر ہے
اس صورت میں مجھ سے زیادہ بلراج قصوروار ٹھہرتا تھا، کیونکہ ملزم پر تشدد اسی نے کیا تھا۔ میں دریا کے کنارے سب سے الگ ریت پر ٹہل رہا تھا اور ذہن جیسے گھڑ دوڑ کا میدان بنا ہوا تھا۔ واقعات خود بخود ایک دوسرے سے پیوست ہو رہے تھے۔ جب افسران بالا کا دباؤ بڑھا اور بلراج کو اپنی گردن پھنستی نظر آئی تو اس نے ملزم کو واپس لانے کا فیصلہ کیا۔ ممکن تھا کہ اسے ملزم کے ٹھکانے کا علم ہو، بلکہ اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ وہ بلراج کے کسی یار دوست کی تحویل میں ہو۔ وہ ملزم کو واپس لانے یا کہہ لیجئے کہ برآمد کرنے کے لیے تھانے سے روانہ ہوا، لیکن قتل ہو گیا۔ بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ جب اس نے ملزم کو واپس لانا چاہا تو اس نے اسے گولی مار دی، لیکن اس مرحلے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اگر میرا یہ مفروضہ درست تھا کہ ملزم از خود فرار نہیں ہوا، تو پھر اسے بلراج کے سوا اور کون فرار کرا سکتا تھا؟ جہاں تک گنپت لال، سیٹھ عزیز اور نذیر وغیرہ کا تعلق تھا، انہیں ولایت کے فرار سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ میں نے ابھی گنپت لال اور سیٹھ عزیز پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ اس وقت مجھے صرف اور صرف ولایت علی کی بازیابی سے کام تھا۔ ہاں، میں نے سیٹھ عزیز کی طرح گنپت لال کے مکان پر بھی سفید کپڑوں میں پولیس کا ایک آدمی تعینات کر دیا تھا۔ جیسا کہ زلیخا کے بیان سے ظاہر ہو چکا تھا، گنپت لال بھی ولایت کو گرفتار کروانے میں شریک تھا، اس لیے ممکن تھا کہ فرار کے بعد ملزم ان دونوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پہنچتا اور پکڑا جاتا۔ ڈی ایس پی سمیت تھانے کا تمام عملہ ڈیوٹی پر تھا۔ جو رات بیت رہی تھی، ہماری بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تفتیشی پارٹیاں سرگرمی سے کام کر رہی تھیں۔ پولیس انسپکٹر کے قتل نے اس معاملے کو اور بھی سنگین بنا دیا تھا۔ ہمارے پاس صبح 10:30 بجے تک کا وقت تھا۔ پولیس کے مخبروں کی یہ اطلاع بالکل درست ثابت ہوئی تھی کہ علاقے میں صورتحال کشیدہ ہے۔ ایس ایس پی صاحب کی اطلاع کے مطابق کل 10:30 بجے احتجاج کے لیے ایک اور بڑا جلوس نکالا جانے والا تھا۔ اندیشہ تھا کہ بپھرے ہوئے لوگ تشدد پر اتر آئیں گے۔ اگر جلوس کی روانگی سے پہلے ملزم برآمد ہو جاتا تو اس خطرے کو روکا جا سکتا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک سارے دلوں کی دھڑکن میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس وقت تقریباً 2:30 بجے تھے جب ڈی ایس پی صاحب نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کے پاس ایک اہم اطلاع پہنچی تھی۔ میں اس وقت نذیر عرف نجے سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ بے حد مار کھانے کے بعد اس نے بتایا تھا کہ اس کے کہنے پر گنپت لال آچاریہ نے ولایت کو چوری کے جھوٹے کیس میں پھنسایا تھا، لیکن اس کے فرار کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں اسے چیختا چلاتا چھوڑ کر ڈی ایس پی صاحب کے کمرے میں پہنچا۔ وہاں وہ پولیس اہلکار موجود تھا جسے میں نے سیٹھ عزیز کی کوٹھی پر لگایا تھا۔ وہ سادہ کپڑوں میں تھا۔ ڈی ایس پی صاحب کے کہنے پر اس نے میرے سامنے اپنی رپورٹ دہرائی۔ اس رپورٹ سے پتہ چلا کہ کل سپہر کوئی 3:45 بجے انسپکٹر بلراج سیٹھ عزیز کے گھر گیا تھا۔ پھر چند منٹ بعد وہ دونوں ایک کار میں بیٹھ کر کہیں چلے گئے۔ اس کے ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد بلراج کی لاش ملی۔ پولیس اہلکار اپنی رپورٹ کی اہمیت سے واقف نہیں تھا۔ اس نے سمجھا انسپکٹر صاحب معمول کی تفتیش پر آئے ہیں، اس لیے اس نے اتنی دیر سے اطلاع دی تھی۔ اس رپورٹ میں یہ نکتہ بہت اہم تھا کہ بلراج 3:45 بجے سیٹھ عزیز کے ہاں پہنچا تھا۔ اس کا مطلب تھا تھانے سے روانہ ہو کر وہ سیدھا سیٹھ عزیز کے پاس گیا۔ اگر میرا اندازہ درست تھا کہ انسپکٹر بلراج ملزم کے فرار کا ذمہ دار ہے، تو پھر سیٹھ عزیز کو بھی اس میں ملوث سمجھا جا سکتا تھا۔ ڈی ایس پی سے مشورے کے بعد میں اسی وقت روانہ ہوا اور جب صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں، ہم سیٹھ عزیز کو گرفتار کیے تھانے میں داخل ہوئے۔ سیٹھ نے اپنی گرفتاری پر بہت شور مچایا تھا اور مسلسل سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ ہم نے سیٹھ کی کوٹھی کی اچھی طرح تلاشی لی تھی، لیکن ملزم وہاں نہیں تھا۔ سیٹھ کے تھانے پہنچتے ہی وقفے سے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ آدھے گھنٹے کے اندر کوئی 10 سفارشیں آئیں، جن میں گنپت لال کی سفارش بھی تھی۔ پھر تھانے میں کاروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ علاقے کے 3-4 نہایت بااثر افراد نے سیٹھ کی ضمانت دینی چاہی، لیکن ایس ایس پی صاحب خود تھانے پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اس دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر ہمیں تفتیش کا حکم دیا۔ ڈی ایس پی صاحب خود سیٹھ عزیز سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ صبح 8:30 بجے تک اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اب ہمارے پاس صرف 2 گھنٹے تھے۔
میں تھانے کے برآمدے میں ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ سیٹھ عزیز کو ولایت علی کے فرار سے کیا فائدہ ہو سکتا تھا۔ اچانک ذہن میں ایک ایسی بات آئی کہ میں اچھل پڑا۔ تقریباً بھاگتا ہوا میں SSP صاحب کے پاس پہنچا۔ بغیر کسی تمہید کے میں نے پوچھا، سر یہ جلوس جو نکل رہا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ SSP چند لمحے مجھے گھورتے رہے، پھر بولے، بھائی کئی لوگ ہیں، لیکن وہ کیا نام ہے اس کا، گنپت آچاریہ، اسے کچھ زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک لمحے میں میرا دماغ جیسے روشنی سے بھر گیا، سب کچھ صاف صاف نظر آنے لگا تھا۔ میں بغیر کچھ کہے واپس مڑا اور چند سپاہیوں کو لے کر عطا صاحب کی جیپ کی طرف بڑھا۔ ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد میں جب تھانے جانے والی سڑک کی طرف مڑا، ٹریفک پولیس والوں نے بتایا کہ راستہ بند ہے، ایک جلوس تھانے کی طرف گیا ہے۔ میں نے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی، 11 بجنے والے تھے۔ ملزم ولایت علی 2 سپاہیوں کے درمیان پچھلی نشست پر بیٹھا تھا۔ میں نے جیپ کو ایک دوسری سڑک پر ڈالا اور لمبا چکر کاٹ کر تھانے پہنچ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک ہجوم جس کے شرکاء کی تعداد کم از کم 4000 ہے، تھانے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ پولیس والوں نے ہجوم کو قریباً 50 گز دور روک رکھا تھا۔ مجھے کبھی اس قسم کی صورتحال سے واسطہ نہیں پڑا تھا، نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ ہجوم سے کس طرح بات کی جاتی ہے، بکھرے ہوئے لوگوں کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، لیکن نیک نیتی اور سچائی کا جذبہ تھا جو مجھے سیدھا جلوس کے روبرو لے گیا۔ جیپ کے بریک چرچرائے، میں لاٹھی بردار پولیس کی دیوار میں راستہ بنا کر آگے بڑھا۔ حسب توقع ہجوم میں سب سے آگے مجھے گنپت لال نظر آیا۔ اس کے گرد بکھرے ہوئے نوجوانوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا، وہ سب نعرے لگا رہے تھے۔ میں نے DSP صاحب سے میگا فون طلب کیا۔ ان دنوں یہ آلہ نیا آیا تھا۔ میں نے گنپت لال کا نام پکارا تو ہجوم کی نعرہ زنی ماند پڑ گئی۔ میں نے کہا، گنپت لال، کیا مطالبہ ہے تمہارا، کیا چاہتے ہو؟ گنپت لال نے مجھے گھورا، پھر بھڑک کر 2 قدم آگے آیا۔ آگ لگانا چاہتے ہیں ہم اس ظلم کے گڑھ کو، جہاں سے بے گناہ جنتا پر ظلم ہوتا ہے۔ اگر ہمارا مطالبہ مان سکتے ہو تو بے گناہ ولایت علی ہمیں دے دو، جسے تم نے اپنے تشدد کی بھینٹ چڑھایا ہے، خون کیا ہے جس کا۔ گنپت لال نہایت جذباتی ہو رہا تھا۔ لوگ ایک بار پھر فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ ٹھہرو، میں نے چلا کر کہا، گنپت لال، تمہارا مطالبہ ہم پورا کرتے ہیں۔ میں نے سب انسپکٹر کو اشارہ کیا اور وہ ولایت علی کو تھامے ہجوم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا گنپت لال کا چہرہ سیاہ رات کی طرح تاریک ہو گیا۔ وہ پھٹی ہوئی نگاہوں سے ولایت کو دیکھنے لگا۔ ہجوم میں ولایت کے کچھ رشتہ دار بھی موجود تھے۔ 2 آدمی دوڑ کر آگے آئے اور ولایت کو گلے سے لگا لیا۔ میں نے بلند آواز سے پوچھا، بتاؤ ولایت علی، تم کس کی قید میں تھے؟ ولایت علی کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے کمزور سی آواز میں گنپت لال کا نام لیا۔ ولایت علی کے ایک رشتہ دار نے میگا فون اس کے ہاتھ سے لے لیا اور عجیب جوش سے بولا، بھیراؤ، پولیس دا کوئی قصور نہیں جے، سارا کم اس گنپت لال دا جے۔ مجمع میں سرگوشیاں ابھری۔ میں گنپت لال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ لڑکھڑایا، پھر چند قدم چلا اور اوندے منہ لوگوں پر گرا۔ اسے دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ پولیس والے تیزی سے اس کی طرف لپکے، لوگوں کے ہجوم میں راستہ بنا کر اسے بمشکل پولیس کی گاڑی تک پہنچایا۔ جس وقت گنپت لال اسپتال روانہ ہو رہا تھا، لوگ اس طرح ولایت علی کو دیکھنے کے لیے امڑ رہے تھے جیسے وہ مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوا ہو۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا تھا کہ سورگ باشی بلراج نے ہی گنپت لال اور سیٹھ عزیز کے ساتھ مل کر ولایت کو حوالات سے نکلوایا تھا۔ بلراج کے ساتھ دونوں بڑے مجرموں کے گہرے تعلقات تھے۔ اس طرح ان لوگوں نے ایک تیر سے 2 شکار کیے تھے۔ بلراج نے مجھ سے بدلہ لینا تھا اور گنپت لال کو وہ شخص مل گیا تھا جسے وہ قتل کرنا چاہتا تھا۔ اسے قتل کر کے چپڑاسی نذیر کی دیرینہ خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر حالات یوں ہو گئے کہ لوگ مقامی پولیس سے بدظن ہو گئے اور انہوں نے تھانے کے سامنے احتجاج کیا۔
یہی وہ موقع تھا جب گنپت لال نے ایک تیر سے تیسرے شکار کی ٹھانی۔ وہ مقامی انتظامیہ کو بدنام کرنے کا موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں کو بھڑکایا کہ ولایت علی پولیس تشدد سے مر گیا ہے، لیکن اس مقام پر آ کر انسپکٹر بلراج اور گنپت لال میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ انسپکٹر بلراج کی نوکری خطرے میں تھی اور گنپت لال اپنی سیاست چمکا رہا تھا۔ وہ سیٹھ عزیز کو ساتھ لے کر گنپت لال کے گھر گیا اور اسے حوالاتی واپس کرنے کو کہا۔ اس مسئلے پر دونوں میں تلخ کلامی ہوئی، جو بعد میں ہاتھا پائی کا رنگ اختیار کر گئی۔ ہاتھا پائی میں انسپکٹر بلراج نے پستول نکالا، جس کی گولی اسی کو لگ گئی۔ جب مجھے ایس ایس پی صاحب سے معلوم ہوا کہ اس جلوس کے پیچھے گنپت لال کا ہاتھ ہے تو میں فوراً سمجھ گیا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میں نے گنپت لال کے گھر چھاپا مارا اور ولایت علی کو ایک تاریک کمرے سے برآمد کر لیا۔ بعد میں ولایت علی کا کیا ہوا، زلیخا کا کیا بنا؟ ملزم نذیر عرف نجا بڑے مجرموں کا ساتھی ثابت ہوا تھا۔ اس پر غبن کا بھی ایک مقدمہ بنا۔ میں نے اس کا چالان تیار کرنے میں کوئی رعایت نہیں برتی۔ مختلف دفعات کے تحت اسے 7 سال کی سزا ہوئی۔ دونوں بڑے مجرموں یعنی سیٹھ عزیز اور گنپت لال کو سیشن کورٹ سے موت کی سزا ہوئی، جو بعد ازاں ہائی کورٹ نے عمر قید میں تبدیل کر دی۔ زلیخا نے کیس لڑ کر اپنے خاوند سے طلاق بلکہ نجات حاصل کر لی۔ اس کے بعد مجھے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ ایک دن مقامی اسپتال سے اطلاع آئی کہ ایک خودکشی کا کیس ہے۔ خودکشی کرنے والی عورت تھی اور اس کا نام زلیخا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ بہرحال میں بیان لینے کے لیے اسپتال پہنچا۔ بیڈ پر لیٹی ہوئی عورت کو میں فوراً پہچان گیا۔ وہ زلیخا ہی تھی۔ اس کے قریب کھڑا نوجوان ولایت تھا۔ وہ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس تھا اور خوشی جیسے اس کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ مجھے اس افسوسناک واقعے پر نوجوان کی خوشی پر حیرت ہوئی۔ وہ مجھے دیکھتی اٹھ کھڑا ہوا اور ایک جانب لے گیا۔ اس نے انتہائی جوش و خروش سے مجھے بتایا کہ زلیخا بچ گئی ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنے پر تیار ہو گئی ہے۔ بغیر میرے پوچھے وہ بے تکان بولتا چلا گیا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ 2-2.5 سالوں میں اس نے حیرت انگیز ترقی کی ہے اور آج کل ایک برف خانے میں حصے دار ہے۔ وہ زلیخا سے محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کہتی تھی میں اب کبھی شادی نہیں کروں گی۔ اس طویل کشمکش کا انجام زلیخا کے اقدام خودکشی کی صورت میں ہوا تھا، لیکن وہ بچ گئی تھی اور ابھی چند منٹ پہلے اس کہانی کا انجام یہ ہوا تھا کہ اس نے ولایت کی بات مان لی تھی۔ میں نے بستر کی طرف دیکھا۔ اس وقت زلیخا کی نیم وا آنکھیں ولایت کی آنکھوں سے ٹکرائیں اور اس کے زرد چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس خوش و خرم جوڑے کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور کیس درج کیے بغیر واپس چلا آیا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔